वो जुल्म सह रहे हैं वो उनको रोकने दे। तो ये भी इंसानों का कसूर है कि वो जालिम को रोक नहीं दे। ये भी इंसानों का कसूर है कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है वो खामोश बैठे हुए। तो ये सारा इंसानों का किया धरा है, ठीक है ना। तो उसके लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तुम्हारी इम्तिहान का, मैं तुम्हें क़यामत के दिन बता दूंगा तुम क्या करके आए। तो ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला के जो मानने वाले हैं, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ज़हन में आ गई कि हम ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो मकाफात अमल के साथ जोड़ के ना बहुत करते हैं। अच्छा मिसाल के तौर पर हमने दीन को भी इसीलिए रखा हुआ है। मुझे एक लड़की के खातून के मैसेजेस आए कि जनाब मेरी कोई थी लगती, कुछ कोई दोस्त थी या बहन थी या कौन थी, वो ना किसी मर्द के साथ रिलेशनशिप में थी कोई 10-15 साल से। ठीक हो गया जी, कोई पता नहीं 20 साल से, शादी नहीं थी की भी, रिलेशनशिप में थी। अच्छा उस मर्द ने उसको ये कहा हुआ था कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। इस लारे में उसने रखा हुआ था कि अभी तो मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है या जो भी है, तो लेकिन ये है कि हम आपस में रहते हैं रिलेशनशिप के अंदर और बाकी सारे काम करते हैं, शादी मैं इंशाल्लाह बाद में तुमसे करूंगा, मेरी जिंदगी में तुम ही हो। अच्छा 15-20 साल वो रिलेशनशिप में रहे हैं और बाद में उस मर्द ने किसी और से शादी कर ली है या उसको छोड़ दिया। अच्छा अब ये जो 15-20 साल उसके साथ या 10 साल या जितने भी अरसा उसका रिलेशनशिप में रही है, अब ये किसी और से इसकी कोई मॉरल हैसियत नहीं है, अब ना किसी और से शादी करने जोगी कि इसका क्या, और उसके बाद ना इससे। अब जी मैसेज ये आ रहा है कि उस बंदे ने, उस मर्द ने जो इस औरत के साथ झूठ बोला है 20 साल, और जो ज्यादती की है इसके साथ, क्या अल्लाह ताला उसको उसकी सजा देगा? क्या मकाफात अमल नहीं होगा कि उसने इस लड़की का दिल तोड़ा? मैं सवाल का क्या जवाब दूं भाई, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं कि भाई आप जो 15-20 साल कर रही हैं अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ, अच्छा अब आपका दिल ये है कि यहाँ पर अब दीन इंटरवीन करे। पहले तो मैं 15-20 साल जो दीन के साथ करती रही वो अलहदा मसला है। अब मैंने ना फिर उसने एक बात भी की कि मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुना, तो उसमें वो मकाफात अमल की बात कर रहे थे, तो अब उसे मौलाना तारिक जमील याद आ गया और अब उसे मकाफात अमल याद आ गए। यानी हमने जो है वो दीन को मकाफात अमल के लिए रखा हुआ है। जब हमें अपने गुनाह कर करके जब हमारी बस हो जाए और हम कोई सट खा बैठे, तो फिर हमें याद आता है कि उसने मेरा दिल तोड़ा है और उसने बड़ी ज्यादती की है और अल्लाह ताला उससे उसका बदला लेगा। तो ये हमारे हिसाब किताब है। तो ये दुनिया जो है वो अमल है और इसका सजा बाजुकात इंसानों को मिल भी जाती है, बाजुकात नहीं भी मिलती, वो रोजे क़यामत, ठीक है ना, वो पूरा पूरा मामला रोजे क़यामत है। अच्छा इस दुनिया के साथ फिर इतना जुल्म क्यों? फिर ये हमने बात पढ़ ली कि ये इंसानों की कदर है। फिर दूसरा ये कि अल्लाह रसूल के मानने वाले, आप देखें अपनी हालत कश्मीर में देखें, शीशान में देखें, चिचनिया में देखें, ये 90s में क्या हुआ वहां पर, यूरोप ने क्या किया। फिर उसके बाद आप फिलिस्तीन के हालात देखें, इराक, लीबिया, शाम, उम्मत मुस्लिमा टूट गई है, यमन क्या हो रहा है, यहाँ पर भूख से मर रहे हैं, कत्लो गारत, लड़ाइयां और जो है वो जंगें और डिस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस और क्या क्या नहीं है यहाँ पर। और नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सब कुछ हो रहा है, और जो क्लब कल्चर, पार्टीज, बीचेस पे नंगे फिर रहे हैं और शराब कबाब और जो है वो नाच गाने वो पूरी दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है, ये अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ क्या कर रहा है? तो इसको एक तो समझें कि अल्लाह ताला की दुनिया में, ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह ताला की दुनिया में कुछ असूल हैं, जिन असूलों पर ये दुनिया चलती है, और वो असूल ये है कि जो मेहनत करता है वो उसका फल पाता है। ये एक असूल है। यानी एक बंदा जिसने दरसे निजामी किया हुआ है और वो बहुत ही नेक आदमी है, उसे अगर आप दरिया में फेंक दोगे तो अगर उसे स्विमिंग नहीं आती तो जितनी मर्जी दुआएं करता रहे वो डूबेगा ही डूबेगा। और एक काफिर जो जानी भी है, जो शराबी भी है, उसने ना कोई दरसे निजामी किया हुआ है, ना उसे कोई अल्लाह रसूल का पता है, उसे एक भी हदीस याद नहीं है, उसे पहला कलमा भी नहीं आता, तैयब माने पैक, वो भी नहीं, उसे नहीं आता, लेकिन उसे दरिया में फेंकोगे, उसे स्विमिंग आती है तो वो पार लग जाएगा। तो स्किल्स, मेहनत, ये एक ऐसी चीज है कि जो करेगा उसको उसका रिवार्ड मिल जाएगा। ये दुनिया पर कदर आफत है कि जो बंदा जो मेहनत करता है उसे उसका रिवार्ड मिलता है। जिस फील्ड में जो जितनी मेहनत करता है उस फील्ड में उसे उतनी कॉम्पिटेंसी मिलती है। वो उसके लिए काफिर और मुसलमान होना जरूरी नहीं है। फिर इसी तरीके से रिज्क के मामले के अंदर एक बंदा जो मेहनत करता है वो चाहे गुनाहगार है और बड़ा ही बुरा है, उसको भी अल्लाह रिज्क दे देता है कि वो मेहनत के साथ है। उखरवी कामयाबी का मसला हो रहा है। और कोई बंदा बड़ा नेक है तो वो बड़ा गरीब भी हो सकता है, और इसी तरीके से वाइस वर्सा के कोई बंदा बहुत नेक है बहुत अमीर भी हो सकता है, और कोई बंदा बहुत गुनाहगार है बहुत गरीब भी हो सकता है। तो ये गरीब और अमीर तो काफिर में भी है, गरीब और अमीर तो मुसलमान में भी है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि रिज्क नेक लोगों को मिलेगा और बुरे लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। कारून भी तो है, फिरौन भी तो है। फमन कफरा
انکار کرنے پر، کفر کرنے پر، گناہ کرنے پر رزق کا معاملہ اوپر نیچے نہیں ہے، وہ دونوں کے ساتھ برابر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اور چیز ہے، وہ لائن ہی ہو رہا ہے، اس کا تعلق ایمان سے اور ان چیزوں کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی نہیں جوڑ سکتے۔ تو وہ آپ کو امیر صحابہ بھی ملیں گے، غریب صحابہ بھی ملیں گے، آپ کو امیر کفار بھی ملیں گے، غریب کفار بھی ملیں گے۔ لیکن یہ بات ہے کہ وہ عیاشی کیوں کر رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر رہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں تو شاید آپ کو یہ ٹینشن ہے، قطر والے تو بڑی عیاشی کر رہے ہیں، سعودیہ والے تو بڑی عیاشی کر رہے ہیں، اور ملائیشیا والے تو بڑے راضی ہیں، تو ان کو تو کچھ نہیں ہے، یہ مسلمان بھی ہیں اور سارا کچھ ہے۔ دبئی والے تو بڑی عیاشی کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان، ایک تو یہ بات کہ سارے مسلمان ہی ذلیل ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، جو ملک کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس میں وہ ہر طرح کی عیاشی ہے، اس میں ارب پھتی ہیں مطلب قطر والے تو اتنے امیر ہیں کہ وہ پورا یورپ خرید کے فیفا اپنے ہاں کروا لیتے ہیں، اور سعودیہ والوں نے تو اب جو ہے وہ پتہ نہیں جدہ میں کہ ریاض کے اندر منی وہ بنایا ہوا ہے ٹائم سکیئرس، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے۔ تو مسلمانوں میں کتنے ترکی اچھا خاصا بہتر ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ سارے کفار ہی انجوائے کر رہے ہیں، یورپ کے اندر کتنے غریب ممالک ہیں، افریقہ کے اندر کتنے غریب ممالک ہیں۔ تو ورلڈ آرڈر نے جس ملک کو اوپر نہیں آنے دیا تو وہ کھجلی ہو رہا ہے، وہ کوئی مسلمان ہے یا چاہے کافر ہے۔ تو افریقہ کے کتنی ممالک ہے، یعنی یہ تو کچھ گنتی چنتی کے جو ہے وہ کچھ 10-15 نام سامنے آتے ہیں نا، کچھ یورپین ممالک یا کچھ امریکہ یو ایس اے جو بہت اوپر جا رہے ہیں، باقی تو 256 ممالک ہیں، وہ آدھے سے زیادہ کھجل ہو رہے ہیں۔ یورپ کے کتنے ممالک کتنے کتنے غریب، تو یہ کہنا کہ مسلمان ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں میں کوئی ہی انجوائے نہیں کر رہا دنیاوی طور پہ اور کافر سارے انجوائے کریں، تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کے ممالک ہیں، ایک تو یہ بات کلیئر کر لیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس حکومت کیوں ہے، ان کے پاس عیاشی کیوں ہے، اور وہ تو اللہ رسول کو نہیں مانتے۔ دیکھیں جو رائز اینڈ فالز آف نیشنز ہوتا ہے نا، وہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اگر فرعون کی بات کرتا ہے تو وہ ایک اتنا عرصہ غالب رہا اور ظلم و تشدد کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وے بنایا تھرو موسیٰ، اور اس سے پہلے یوسف کی کہانی اللہ تعالیٰ سناتا ہے، پھر یہ جو جتنے انبیاء کی کہانی اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ تو یہ جو رائز اینڈ فال آف نیشنز ہے، یہ کیسے ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام، اس دنیا کی حکومت ان کو دیتا ہے جو ریلیٹیولی بہتر ہو۔ یعنی اس دنیا میں 10 قومیں ہیں، ان 10 قوموں میں 10 کی 10 ہی بری ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی قوم کے جو اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور وہ باقیوں سے بہتر ہے، انہیں شر بہت زیادہ ہے، بغیرت بہت زیادہ ہے، لیکن ان 10 قوموں میں سے جو ان میں سے کمپیریٹیولی بہتر ہے ویلیوز کے اندر یا کچھ چیزوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دے دیتا ہے۔ یہ حکومت صحیح معنوں میں حضور کے بعد جو مسلمانوں کی حکومت قائم، اب ہم کہیں کہ جناب ویسٹ جو ہے وہ راج کر رہا ہے، تو ویسٹ تو بیچارہ کل آیا، 1857 میں تو برے صغیر میں آیا پورے طریقے سے۔ اس سے پہلے آپ ویسٹ جو ہے وہ 14ویں-15ویں صدی میں تو بڑا ان کا ڈارک ایجز تھے اور بڑا ان کا عجیب سا دور تھا، بڑے وحشی قسم کے لوگ تھے اور کوئی سین ہی نہیں تھا ان کا۔ تو یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، یعنی ان کو آئے ہوئے تو ابھی کہہ لو کہ 200 سال ہوئے ہیں، اور مسلمان کب سے تھے، یہ 5ویں 6ٹھی صدی میں آئے ہیں، تو یہ 18ویں صدی میں جا کے 19ویں صدی میں جا کے تو انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے۔ 1924 میں پوری طرح چھوڑا ہے، جب یہ مصر کی ترکی کی جو ہے وہ خلافت ٹوٹی ہے۔ اس ٹائم تک تو کسی نہ کسی شکل میں تھے، ورلڈ آرڈر کسی نہ کسی شکل میں تو ان کا ایگزسٹ کر رہا تھا، اور کمزور بہت ہو گیا تھا، 18ویں صدی میں بہت کمزور ہو گیا تھا، لیکن ایگزسٹ یہی کر رہا تھا۔ تو 1000 سال جو یہ انجوائے کرتے رہے ہیں، حکومت کرتے رہے ہیں، تو وہ اس کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ تو جب ایک قوم عروج پاتی ہے تو اس کو جاتے جاتے بھی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں نے جب عروج پایا تو وہ 1000 سال عروج دیکھا ہے، اور اب بھی کیا مسلمان غلام ہیں؟ نہیں، مسلمان 56 اگر اسلامی ممالک ہیں تو 10-15 کے حالات بہت برے ہیں۔ ایون آپ پاکستان کی بات کریں تو بہرحال وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، دنیا کے 7 ملکوں میں اگر آتا ہے، آپ یہاں پر بہرحال سانس لیتے ہو، رہتے ہو، کام کرتے ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہ 8-10 ملکوں کی سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم ایک بہت بڑا انالیسس کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ دنیا کی حکومت اس کو دیتا ہے جو باقیوں سے ریلیٹیولی بہتر ہو۔ اب وہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر گورے کے پاس اس ٹائم دنیا کی حکومت ہے تو وہ تجارت ہم سے اچھی کر سکتا ہے، وہ علم میں ہم سے بہت آگے ہے، وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے، وہ ڈیلنگ میں ہم سے بہت اچھا ہے، وہ جو ہے وہ اسے مارکیٹنگ کرنی آتی ہے، اسے نئے نئے آئیڈیاز، یوٹیوب بنا دی انہوں نے، یہ انسٹاگرام، اس انسٹاگرام پہ ہم جیسے مولوی اور جناب اپنی فالوئنگ لے رہے ہیں، یہ کن کا کام ہے؟ یہ ہمیں بنانی چاہیے تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے پلیٹ فارمز ان کے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی سوچی ہوئی ہیں۔
تو وہ جو سوچتے ہیں، وہ جو کریٹیوٹی، یعنی کمپیریٹیولی اسکلز کے اندر جو بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دنیا کی حکومت دے دیتا ہے. ہاں، اگر صرف کمپیریزن، اگر ہمیں تھوڑی کوئی اسلام والی بات ہوتی نا، تھوڑی سی اے بی سی بھی ہوتی، تو ہم بہت آگے ہوتے. وہ تو ہم تو اس سے ویسے ہی گئے نا، اسلامی اخلاقیات سے تو ہم ویسے ہی گئے. اور بنیادی اخلاقیات کی اگر باری ہے تو اگر ہم دنیا سے کمپیریزن کریں تو ہم پیچھے ہیں. یعنی اسلام تو ہمیں ہے ہی نہیں. بنیادی اخلاقیات کی بات کریں تو ہم دنیا سے پیچھے ہیں. آپ کسی بھی حوالے سے اگر کمپیریزن کریں، ہمیں فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے جناب کپڑے اتارے ہوئے ہیں، وہ ننگے ہیں اور وہ ایسے ہیں. وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ لیگ کر رہے ہیں. اب خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، یا وہ ڈپریشن ہے، یا ہائپر انڈیویجولزم کی وجہ سے وہاں پر کئی طرح کے ایشوز ہیں. اور فیمنزم کی تحریک اب بہت زیادہ گندی ہو گئی ہے، وہاں پر الٹا اس کو بیک لیش مل رہا ہے. کئی طرح کے ایشوز ہیں. اب وہ وہاں پر کتوں سے شادیاں کر رہے ہیں، تو وہ بہت ایز کمپیئر ٹو مسلمز یہ 200-300 سالوں میں ہی گرنے والی تہذیب ہے. لیکن اس 200-300 سالوں میں جو ویسٹ کا ڈکلائن آ رہا ہے، اور جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جلد ہو جانا ہے، اس کو ٹیک اپ کرنے والا مسلمان پھر بھی نہیں ہے. چلو ہمیں کوئی چائنا نظر آتا ہے یا کوئی اور نظر آ جاتا ہے، ہم تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں نا. تو وہ آپ کسی کھاتے میں جب آتے ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ باقی قوموں سے کمپیریزن میں کچھ اوپر ہوں. وہ جو کچھ اوپر ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ اپنی دکان میں کسی بندے کو، آپ کے سامنے آئے گا کہ بھئی اپنی دکان میں ایک بندے کو ملازم رکھنا ہے. آپ کس کو ملازم رکھو گے؟ ایک بندہ آئے وہ کہ مجھے نا 40 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد ہیں، ٹھیک ہے، اور اکاؤنٹس کی آپ مجھے اپنے جو ہے نا آفس میں اکاؤنٹس کی جاب دے دیں. میری ایکسپرٹی یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. دوسرا آپ کے سامنے آئے، وہ کلین شے، وہ اتنا بظاہر ریلیجیس نہ ہو، اس نے نہ کوئی حدیث آتی ہو، نہ وہ نماز پڑھتا ہو، لیکن اس کے پاس اکاؤنٹس کی ڈگری ہو، اکاؤنٹس کے کام کو جانتا ہو. تو آپ بہت زیادہ اسلامی ہوتے ہوئے بھی اپنی اس جاب کس کو دو گے؟ وہ کام کس کو دو گے؟ ڈیفینیٹلی جو اس کام کو جانتا ہے اس کو دو گے. تو اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، علم کے اندر آگے ہونا، ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہونا، یا جو بیسک چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی علمی طور پر جو بندہ آگے ہے، وہ دنیا میں ہم ہے ہی نہیں کسی کھاتے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دے؟ اگر ہم تھوڑے سے بھی ہوتے نا اور باقی اسلامی اخلاقیات ہمیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کب کا دے چکا ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام ریلیٹیولی، کمپیریٹیولی جو بہتر ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے. ہاں وہ بہتر ہے، ان میں شر کتنا ہے، وہ ظالم کتنے ہیں، وہ برے کتنے ہیں، وہ علیحدہ بحث ہے. ان کے مقابلے پہ آپ دیکھیں نا کہ ہم سے اپنے ایک ایک ملک نہیں چلتے. وہ خیر پھر بہرحال کسی دنیا کو کسی کھاتے میں چلا رہے ہیں، دنیا کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں. کوئی ہمیں یوٹیوب دے رہے ہیں، کوئی انسٹاگرام دے رہے ہیں، کوئی چیزیں دے رہے ہیں، کوئی آن لائن ارننگ کے کچھ سلسلے دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں. باقی جو ہے وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، ورلڈ آرڈر بھی چل رہا ہے، زیادتی بھی کر رہی ہے، اپنی آئیڈیالوجی بھی نافذ کر رہے ہیں. وہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ان کا چل رہا ہے، لیکن ریلیٹیولی ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس دنیا میں اسی کو حکومت دیتا ہے جو کمپیریٹیولی بہتر ہو. قوموں کے اندر، ویلیوز کے اندر حکومت دے اور پروگرس دے اور عیاشیاں دے. تو ایسا نہیں ہوتا دنیا کے کسی قانون کے دائرے کے اندر تولنے، تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں اگر ہم تھوڑی سی جتنی کو ہم نے ترقی کر لی ہے اتنی کر لیں اور اسلامک ویلیوز میں ایکسل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں زمین کی خلافت دے گا. اس ٹاپک کو ان ڈیٹیل کبھی پھر ڈسکس کریں گے، یہ بھی بڑا کمپلیکس ہے. لیکن آج ہم نے 2 باتیں پڑھی کہ ایک تو رب کی دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے. رب کی دنیا میں ظلم انسانوں نے کیا، رب نے نہیں کیا. رب نے اس ظلم کو ختم کرنے والا ایک پورا نظام دیا ہے جس اسلام کی طرف لوگ بالکل نہیں آنا چاہ رہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اس دنیا میں رب کے نہ ماننے والے موجے مار رہے ہیں اور رب کے ماننے والے ذلیل ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، رب کے ماننے والے بھی بہت ہیں جو موجے مار رہے ہیں، اور رب کے نام ماننے والے بھی بہت ہیں جو ذلیل ہو رہے ہیں. ہاں کچھ ملک ایسے ہیں. اور ورلڈ آرڈر کی اگر بات کی جائے تو 200-300 سالوں سے وہ مخالف جو ہے وہ حکومت میں ہیں، اور وہ کمپیریٹیولی چونکہ دنیا کی باقی ساری اقوام سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی انکمپیٹنٹ بندے کو حکومت نہیں دیتا، کسی انکمپیٹنٹ کو دنیا کا نظام نہیں دیتا. جو ریلیٹیولی کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، وہی اوپر آتا ہے، وہی لیڈ کرتا ہے، وہی قابو کر جاتا ہے. ہاں وہ ظالم بھی ہوتا ہے، وہ برا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ باقیوں سے کچھ چیزوں میں آگے ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے، اور یہ دنیا میں کچھ چیزوں کا مکافات عمل ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں کا نہیں بھی ہوتا. اصل مکافات عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھ کر جو اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس پر یکسوئی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امت مسلمہ کے عروج کی اگر کوئی سبیل ہے تو وہ یہی ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی اور بھی آپشن لے گی تو وہ
खजली होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आज एक्सक्यूज़ करूँगा क्वेश्चंस और आंसर्स के मामले में, क्योंकि मेरा एक फैमिली कमिटमेंट है तो निकलना है, बड़ी माज़रत। इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा उसमें हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। 4 एपिसोड्स हमारी हो चुकी हैं और 4 से 5 और एपिसोड्स हमारी होंगी और तकरीबन 10-11 सितंबर तक हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। तो दोस्त अब आपके साथ शरीक होते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात को 9 बजे एक नई मिसकंसेप्शन के साथ। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।